अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। काशिफ भाई साहब की अदम मौजूदगी में उनका प्रोग्राम मुझे करना पड़ रहा है। जो इस वक्त मसाइल हैं कराची से लेकर पेशावर तक, वो सबके सामने हैं। लोड शेडिंग का मसला है, गर्मी शिद्दत की है पूरे मुल्क के अंदर, और 12-12 घंटे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार ठप हो रहा है। हुकूमत की तरफ देखें तो हुकूमत की जानिब से ऐसा मज़ाक़ खेज बयान सामने आया है कि कहते हैं कि जी 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का अप्रूवल दे दिया। आपसे अप्रूवल लिया किसने है? जिसका जो दिल चाह रहा है वो लोड शेडिंग उस शहर में उस हिसाब से कर रहा है। कराची के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं इसके ऊपर। हुकूमती आदाद शुमार जो हैं, अगर आप उसको देखें, उसके मुताबिक 28,400 मेगावाट है, और सप्लाई जो है 21,000 मेगावाट की है, और 4,000 का गैप है। ये गैप हम सुनते सुनते बड़े हो गए हैं, ये गैप खत्म नहीं होके दे रहा। एक तरफ कहा जाता है हमने 14,000 बिजली ऐड कर दी है, तो 16,000 ऐड कर दी है, लेकिन ये 4-5-6,000 का गैप हमेशा गर्मियों में दिखाई देता है। और जब लोड शेडिंग खत्म हो जाती है या कम हो जाती है तो फिर हमें बिल, लेकिन इस दफा लोड शेडिंग भी हो रही है और महंगे महंगे बिल भी हैं। तो एक तरफ अवामी जो है वो गुस्सा रद्द अमल आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, गैस की, बिजली की पर यूनिट में इजाफा हो रहा है। लोगों की जो है वो आमदन नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई जो है वो बड़ी सूरत के साथ, तेजी के साथ बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, और भी कई ऐसी चीजें हैं। अब हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम सुनने में आ रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा, क्या होगा, मगर मजमूई तौर पर सियासी माहौल इसकी वजह से जो है वो गर्म ही रहेगा, और जो कि पिछले कई महीनों से गर्म चला आ रहा है। इन तमाम मामलात पर, कुछ और अहम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। खान साहब के लॉन्ग मार्च का क्या होना है, अगली स्ट्रैटेजी अपोजिशन की क्या है? शेख साहब जो है वो कहते हैं कि बस बजट आया और हुकूमत गई, ये सब कैसे होगा? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदिल। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। आज बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। ये बताएं कि 9 अप्रैल को शेख साहब कहां थे आप? हालात कैसे थे? आपने क्या देखा था? हम सब जो कुछ देखते रहे, आप क्या कुछ देखते रहे रेड जोन में जो सूरत हाल थी? देखिए, मैंने तो 3 बजे, मुझे राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया था, मैं तो 2:45 बजे पहुंच गया था। जो कुछ रेड जोन में हुआ वो अफसोसनाक है, वो काबिल मजम्मत है, और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और जो कुछ एक रात के फैसले में हुआ, कभी ऐसा नहीं सुना कि एक रात में हुकूमत गई और 23 रुपए डॉलर गया और 30-30 रुपए की 2 टीके लगाए हैं पेट्रोल के। अभी आज लगना था टीका, लेकिन रुक गया है, और वो मजाक कर रहा है सारी दुनिया से। मजाक मजाक में उसने कहा था कि भी 25 रुपए शाम को बढ़ेंगे। यानी कौम से मजाक हो रहा है। क्या दुनिया में मसाइल का हल यही है, माशी मसाइल का, कि आप महंगाई कर दें? क्या एक ही तरीका रह गया है कि आप 45% गैस बढ़ा दें, आप 9 रुपए फी बिजली की यूनिट बढ़ा दें, दाल 100 रुपए और घी जो है वो 213 रुपए महंगा कर दें? इससे मसले हल हो जाएंगे मईशत के? आप नाकाम हो गए हैं, आप टोटली फेलियर है आपका, और आप तमाशे लगा रहे हैं कौम के साथ। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको एक वोट की अक्सरियत से आप आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस मुल्क में मुसल्लत हैं। आपने जाना है और कहते हैं आप ग्रैंड लाइन्स बुलाना चाहते हैं। मैं शेख साहब इस पे तो बात करूंगा ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जून में बजट के बाद चले जाएंगे। पहले मुझे दो वाकयात बता दें। एक 9 अप्रैल को क्या हुआ आपकी जुबानी, और लॉन्ग मार्च वाले दिन क्या हुआ? ये दो वाकयात पहले जरा मुझे बता दें। आप टुकड़ों टुकड़ों में बताते रहे जरा। 9 अप्रैल तो आप इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, वो कौन था? जितना पॉपुलर ARY हुआ है इस पे, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो आप हिट हुए हैं सारी दुनिया में। और लॉन्ग मार्च कल 2 बजे फिर मीटिंग है कि क्या फैसला होना है। और मेरा ख्याल है कि ARY जो इस वक्त तर्जमानी कर रहा है सारी कौम की, पहले टॉप ट्रेंड नहीं था, और लोग ट्रेंड आपको देखकर नहीं बनाते थे। आप सारे चैनल ट्रेंड आपको देखकर बना रहे हैं ARY को, कि मसाइल ज़्यादा लोग हैं, चीख रहे हैं, मर रहे हैं, बुरा हाल है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और ऐसे आलम में जो कुछ आप अभी 63A का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आना है। आज रावलपिंडी में 2 अहम इजलास हैं, आज भी है, कल भी है। कौम के हक में क्या फैसले होते हैं,
اور قوم کو اس کی جزا کیا ملتی ہے، سزا کیا ملتی ہے، وہ مزاحمت کے بعد جنہوں نے مفاہمت کی ان کے نصیب میں کیا ہے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ جون میں نے کہا 30 جون آپ 10-15 دن کا مجھے دے دیں، میں کوئی پیر فقیر نہیں، تعویذ کا کام نہیں کرتا، میں 45 دن میں فیصلے ہوتے دیکھ رہا ہوں ہر صورت میں۔ اوکے 45 ڈیز آج سے 2 دن امپورٹنٹ ہیں آپ کہہ رہے ہیں جس میں اجلاس ہونے ہیں، فیصلہ ہونا ہے کہ آپ لوگوں کے نصیب میں کیا آنا ہو ہے، رہے ان ہیں کے اس وقت نصیب میں کیا ہونا ہے۔ دیکھیں یہ نصیبوں کے فیصلے اس وقت پنڈی میں ہاں ہاں جی جی دیکھیں آف کورس نصیب کے بغیر تو قدرت کے فیصلے ہیں نا، قدرت پہ تو انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ نصیب کے فیصلے جو ہے نا وہ نہیں بدلے جا سکتے، ورنہ وہ لندن والے جو بیمار ہو کے گئے تھے ابھی تک لندن میں ہی بیمار ہیں، اور ابھی تک ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، لیکن ان کا ابھی تک لینڈنگ نہیں ہوئی ان کی، اور جو کچھ بیت رہی ہے لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے ایئر وائی سے زیادہ کوئی نہیں بتا رہا کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ سر انتظار کس چیز کا ہے؟ آئی ایم ایف کی ڈیل کیا کا کریں؟ ہے یا پھر کسی اور بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیل تو جن شرائط پر انہوں نے کرنی ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، انتظار ہمیں کسی چیز کا نہیں۔ عمران خان الیکشن کی ڈیٹ چاہتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے، اس کی پارٹی جدوجہد کر رہی ہے، ہم چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں کب اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے کب مدد کرتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب 3.5 سال کیا ہوا؟ کیونکہ ایک دوسری جانب سے یہ شکوہ بھی سامنے آتا ہے کہ خان صاحب بات نہیں سنتے تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، آپ نے کیا دیکھا؟ میرے ساتھ تو وہ بہت اچھے تھے جی، باقی پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، خان کے ساتھ ہوں، میری تو بات سنی، کم از کم میں نے سنائی، اگر انہوں نے اس پہ عمل کیا نہ کیا، اور خان کو کم از کم میں نے یہ رپورٹ آئی بی کی پہنچائی 4 مہینے پہلے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ آخری دنوں تک یہ پر اعتماد تھے کہ نہیں ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور جب میں نے اپنی جگہ گھر چھوڑا انہوں نے کہا تو نے گھر چھوڑ دیا، میں نے کہا جی مجھے ایم کیو ایم کے اپنے ذرائع نے بتایا کہ وہ ہمارا ویسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ان دی اینڈ وہ ہمیں چھوڑ جائیں گے، اور ان 2 ووٹوں کا تو نہیں مجھے پتا تھا، سالک صاحب کا اور میرے دوست ہیں چیمہ صاحب کہ یہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ میں تو یہ سوچ نہیں رکھتا تھا، تو اس کو دھچکا لگا، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، اس لیے اس نے کافی ہارڈ لائن لی، اس کے خیال میں جو اعتماد اس کا تھا اس اعتماد کو عزت نہیں دی گئی اور اس اعتماد کا پاس نہیں کیا گیا، اس لیے سب کچھ آج جو میں آپ نے کہا کے تھا سامنے بیٹھا ملتان ہوں جلسے آگے۔ میں کہا تھا کہ ابھی بھی اگر میں چاہوں تو انہی اسمبلیوں سے دوبارہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوا سکتا ہوں، وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ تھوڑی سی لمبی تاریخ ہے، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ میاں والی میں عمران خان صاحب ڈیٹ دے دیں گے، بات چیت چل رہی تھی، پرویز خٹک صاحب مین مذاکرات کے، ان کی دونوں طرف ایک رسپیکٹ ہے، آرمی میں بھی ان کی رسپیکٹ تھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی ان کو اپروول حاصل تھی، پھر ایسے حالات بنے کہ وہ میاں والی نہیں ہوا، میں فیصلہ آباد میاں والی اس لیے گیا، پھر مجھے فیصلہ آباد جانا پڑا اس عمر میں کہ فیصلہ آباد جلسے میں ہونے جا رہا ہے، پھر فیصلہ آباد بھی نہیں ہوا، کہا گیا کہ تھوڑا اور انتظار کریں، پھر ملتان کا جلسہ طے تھا، بائی روڈ گیا، جہاز شاز تو جا نہیں رہے آج کل، آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں ٹرانسپورٹ کے، سو اس گرمی میں مجھے پوری امید تھی، میری طبیعت بھی وہاں خراب ہوئی اور مجھے یقین تھا کہ یہ ڈیٹ ملتان میں اناؤنس ہو جائے گی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور نہیں ہو سکا ایسا، پھر خان صاحب نے 22 تاریخ کو یا 22 کو ہی میرا خیال ہے پشاور اجلاس بلایا، اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ تاریخ 28 29 لے جائیں، محمود صاحب 1-2 دفعہ ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑیں، شاہ صاحب نے بھی کوشش کی، مجھے تو اندر کی ڈیٹوں کا محمود صاحب کون؟ وزیر اعلیٰ محمود خان لیکن صاحب؟ میرا وزیر اعلیٰ اچھا محمود خان صاحب وہ بھی آئے 2 کہ ڈیٹ دفعہ آگے خان پیچھے کر صاحب لیں؟ کے ساتھ وہ بھی آئے 2 دفعہ کہ بھئی بات کی جائے اور یہ اور وہ، لیکن ان دی اینڈ خان صاحب نے کہا کہ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا چاہتا، 25 تاریخ کو یہ مسئلہ ہوگا، اور ووٹیں ہیں جی 1 یا 2، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جو ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کا سٹینڈ بالکل ٹھیک ہے،
کیونکہ جو ملبہ اس وقت گر رہا ہے بڑی مشکل سے ہم اس ملبے کے نیچے نکلے ہیں، ورنہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حلقے بڑے خراب ہو چکے تھے قدرت کی طرف سے۔ کوئی یہ آپ سائنس کہتے مجھے رہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ آپ اپنی گورنمنٹ کے آخری دنوں میں 25 کہتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا جو اس وقت معیشت کی پوزیشن ہے، اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں اس سے پہلے، یا اس وقت جو کنڈیشن ہے۔ آپ یقین کریں میں ہر کیبنٹ میں کہتا رہا کہ ہمارے لیے عوام میں مشکلات ہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں، اور ان دی اینڈ جب نالا لئی کا افتتاح ہو رہا تھا تو اس دن میں نے اناؤنس کر دینا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ علاقہ اس طرح ہلکا بدل جائے گا کہ فلائنگ کسز ہوں گی اور لوگ مجھے کہیں گے کہ عمران خان کو نہ چھوڑنا، ڈٹے رہنا۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 70 سال کی عمر میں لوگوں کو 20-22 دن میں اس طرح بدلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ عمران خان ہیرو بن کے نکلا، اور جو اعلامیہ انہوں نے دیا وہ اعلامیہ ان کے گلے پڑ گیا۔ جب وہ اعلامیہ لہرایا بھی جا رہا تھا تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اعلامیہ اتنا پاپولر ہوگا، اور میرا خیال میں کہ یہ عوام پیچھے ہو جائیں گے کہ 6-7 دفعہ اس میں لکھا ہوا ہے عدم اعتماد لایا جائے، 3-4 دفعہ لکھا ہوا عمران خان کا نام ہے۔ میری اپنی سیاسی سوچ جو یہ تھی کہ بھئی ہم ایک سپر پاور کے خلاف عمران خان عوام میں جانے لگے ہیں، اور اگر یہ اعلامیہ الیکشن سے پہلے لوگوں کے پاس بھی چلا جائے گا، جس طرح یہ ڈسکس ہوا، جس طرح 2 کمیٹیوں میں آیا، اور میرے اندازے کے برعکس لوگوں نے امریکہ کے خلاف اور نفرت کا اظہار کیا، اور سامراج نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ بجائے عمران خان کے گلے پڑنے کے وہ سامراج کے گلے پڑ گئی اور ان کے ہینڈلر کے گلے پڑ گئی، اور ان کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو گیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا تجزیہ غلط تھا، میں نہیں سوچ رہا تھا کہ اس اعلامیہ کو اتنا بڑا رسپانس ملے گا، اور لوگ بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو تجاویز جو مذاکرات میں باتیں آئی تھیں، میں اس بات کا حامی تھا کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، دیر سویر ہو، لیکن خان کا سٹینڈ ٹھیک تھا کہ نہیں، ہم نے اب الیکشن کی ڈیٹ کے بغیر کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں گرینڈ لائنس، اور پیچھے ہے کون ہے عمران خان کے خلاف؟ فوج کے ساتھ انہوں نے گرینڈ لائنس کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ایک پارٹی کا نام بتائیں۔ یہ امپورٹڈ چور جنہوں نے مقصود چپڑاسی کو کرسٹائن کیلر سے زیادہ پاپولر کر دیا، اور ایک ووٹ سے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا تاریخی ہوگا۔ ممکن ہے اس ملک کے مستقبل کے سیاسی سالمیت کے فیصلے سپریم کورٹ کرے، اور اسی مہینے میں کرے۔ مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ 63A کا تفصیلی فیصلہ آنے والا ہے 15 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں، 30 جون کے پہلے آئے۔ تو بٹ یہ تو 2 نمبر وہ اتحادیوں والے ہیں نا ساتھ؟ سر یہ 2 نمبر اتحادیوں والے ہیں، یا یہ قصوری کے فیصلے کا کہ جو اس نے دیا اس کی لیگل پوزیشن کیا تھی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک بڑا فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور بڑا فیصلہ پاکستان کی سیاست کو اثر انداز کر سکتا ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے جتنا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں دیکھیں نا، ہم 18 کیسز میں، ہر شہر میں ہمارے خلاف 25 درخواستوں پہ کیسز، ایک اجرتی قاتل، میں نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے، شیر علی نے کہا ہے، اور اس کی پریس کانفرنس میں نے آرمی چیف کو بجائی ہے، قمر جاوید باجوہ کو بجوائی ہے، ڈی جی ISI کو بجائی ہے، DG MI کو بجائی ہے، DG MO کو بجائی ہے، کوثار میں دلائی ہے کہ یہ کہتا ہے شیر علی کہ یہ 15 جو وٹنسز ہیں اس کے خلاف منشیات کے یہ ختم دفنانے جا رہا ہے ANF کی، اور اس کے پروسیکیوٹر اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا بھنوئی ہیں کیا ہیں شہباز شریف کے، ان کی پریس کانفرنس میں نے سارے لوگوں کو بھیجائی ہے کہ یہ سن لیں، یہ پریس کانفرنس یہ کہتا ہے، یہ ہے آپ کا وزیر داخلہ۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ لانگ مارچ کا فیصلہ درست تھا؟ اور کیا کرتے؟ تاریخ دینے کا فیصلہ بھی درست تھا؟ بتائیں۔ بڑا انتظار کیا خان صاحب نے، خان صاحب کا حوصلہ جو اس کے معاملات ہیں وہ، جب اس نے دیکھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں، اس کا جملہ میں نے بولا، اپنا جملہ نہیں بولا کہ مجھے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، تو پھر سیاست میں کیا؟ کون سے والے مذاکرات جو صبح ہوئے اسپیکر ہاؤس میں، یا اس سے پہلے جو چل رہے تھے؟ نہیں، جو پہلے چل رہے وہ صبح جو ہوئے اس میں 3 لوگ شامل تھے، اس میں اسد بھی تھا، شاہ بھی تھا، اور پرویز بھی تھا، اس سے پہلے جو چل رہے تھے۔
وہ صبح والے جو فیصلے ہوئے اس میں ایک ادارے کے سربراہ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے دوسرے ادارے کے، اسی ادارے کے ڈپٹی سربراہ، اور گورنمنٹ نے بات چیت کی، اس میں سے کچھ نہ نکلنا تھا وہ نہ نکلا۔ جو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں جو معاملات دو تین پرویز خٹک صاحب کے مختلف تجاویز پر جو پرویز خٹک صاحب لے کر آئے یا لے کر گئے، سو اس کو عمران خان نے مسترد کر دیا، تینوں کے تینوں کو مسترد۔ دھرنا ختم کیوں کیا خان صاحب؟ بہت اچھا کیا۔ میں دھرنے اگر یہ چوک میں جاتے دیکھیں، فوج نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، 245 کے تحت رات کو ان کو طلب کیا گیا، وہ بلڈنگ سے نہیں نکلی۔ یہ رانا ثناء اللہ کی اور نون کی سازش تھی کہ فوج اور عوام کو لڑا دیا جائے۔ دھرنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے جی، ان گرمیوں میں وہ 126 دن بیٹھے، اس وقت اور صورتحال تھی۔ عمران خان کا دانش مندانہ فیصلہ ہے جو آگے نہیں گیا، خون خواری ہوتی، جب میں خونی کہتا تھا تو 5 بندے مر گئے ہیں کافی ہوتے ہیں، اب 50 مر جاتے تو خون ریزی ہوتی، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ جس وقت بھی میری ملاقات ہوئی قمر جاوید باجوہ صاحب سے، میں رینجرز کے رول کے خلاف، ایف سی نے کوئی بری بات نہیں کی، اس نے زمین پہ اس نے خواتین کی حرمت کا خیال رکھا، رینجرز کے جو لوگ تھے ان کا رول سوالیہ نشان ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار تعداد میں تھے اور کون کون سے ریسٹ ہاؤسوں میں تھے اور ہیں۔ سو میں ان پہ ریزرویشن رکھتا ہوں۔ میں کراچی نہیں گیا، ان کے چیف کو بھی جا کے ملوں گا۔ رینجرز نے فوج کو عزت نہیں بخشی اور رینجرز کے لوگوں کے ایکشن میں، لوگوں کے دلوں میں ریاکشن ہے۔ پاک فوج ایک عظیم ادارہ ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن رینجرز میں اس دن کا رول سارے پاکستان میں اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ ایف سی ٹھیک ہے، ایف سی نے ٹھیک رول ادا کیا۔ آپ کو کب پتا چلا کہ دھرنا ختم ہو رہا ہے؟ کرنا یہ تھا اسی وقت جب خان صاحب نے اعلان کیا۔ اس سے پہلے علم نہیں تھا آپ کو؟ مجھے علم نہیں، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، اسی وقت آپ کو بھی پتا چلا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی صلح کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے۔ شیخ رشید یہ کہتا ہے، میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میرا خان سے تعلق ہے، میں اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، لیکن جس ہتھیار سے انہوں نے ہمیں مارا، جو نعرہ انہوں نے دیا کہ ہم نے مزاحمت کے بعد مفاہمت کی، اسی نعرے سے ہمیں ان کو مارنا چاہیے سیاسی طور پر۔ میں دوسرے مارنے کی بات نہیں کر رہا۔ جو نعرہ لندن سے نکالا کہ پہلے ہم نے مزاحمت کی پھر لندن میں بیٹھ کے مفاہمت کی، ہمیں اسی نعرے کو فالو کرنا چاہیے۔ اور عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اس وقت تک، میرے خیال میں درست سٹینڈ ہے۔ رابطے بھی ہیں پرویز خٹک کے، وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کسی ایسے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑا۔ کل بھی 2 بجے میٹنگ ہے کہ وہ الیکشن ڈیٹ سے پیچھے کم کوئی چیز ماننے کے لیے اس وقت جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں وہ تیار نہیں ہے۔ کل 2 بجے پتہ لگے گا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ کل 2 بجے پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ پارٹی کی جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے ہٹ کے بھی کوئی چیز بات کی جائے؟ نہیں، عمران خان نہیں کرے گا۔ پارٹی جا سکتی باقی ہے پارٹی پارلیمنٹ؟ کا مجھے نہیں پتا، نہیں جا سکتی، کوئی چانس نہیں جا سکتی۔ جس میں گرینڈ لوٹا جس کی آپ نے ایئر وائی نے کوئی 200 پکچر بتائی وہاں سندھ میں کیا کر رہے ہیں، سندھ ہاؤس میں، وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو، اور جو ہم چیری بلاسم کہتے رہے ہیں، کیا اس پالش کا نام ہے پتہ نہیں، شو پالش جس کو کہتے رہے ہیں، اور جو اصل غلطی جو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے 3.5 سال عمران خان نے قوم کو ایک ہی نعرہ دیا، یہ مقصود چپڑاسی کرسٹائن کیلر سے بھی بڑا ڈاکو ہے، اس نے سارا کام کیا۔ 3.5 سال عوام کو عمران خان نے ذہنوں میں ڈال دیا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ڈسانسٹ ہیں، یہ سلگش ہیں، یہ خاندان ڈاکوؤں کا ہے اور یہ خاندان لوٹ کے باہر لے گیا، بہانہ بلا کے پلاننگ کے ساتھ ملک سے فراری حاصل کی ہے انہوں نے۔ یہ اتنی چیز عام ہوگی، اگر اور کوئی پرائم منسٹر لے آتے تو شاید اتنا ریئیکشن نہ ہوتا عوام میں جتنا کہ ان کی شکل آتی ہے تو لوگ ٹی وی کا چینل بدل دیتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شکل آتی ہے تو لوگ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، الیکشن پہ بات کرنی ہے، بہت سارے اور معاملات ہیں، اگلی کال، لانگ مارچ، کیا ہوگا، سب کچھ ایک بریک کے بعد پہ بات ہوگی۔
ویلکم بیک. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, آپ کہتے ہیں خان صاحب تو چلے نہیں جائیں گے اسمبلی, اور فیصلہ بھی یہ نہیں کریں گے کہ اسمبلی جانا ہے, کوشش الیکشن سارا, لیکن پوری پارٹی کا فوراً سے اسمبلی سے نکل جانا کیا درست فیصلہ تھا آپ کے نزدیک؟ بالکل, میں نے خود یہ ریزائن دیا ہے. اور کیا کریں وہاں؟ اب دیکھیں نا حالت کیا ہے. آج سوشل میڈیا پہ وزارت مذہبی, وزیر مذہبی امور کا آیا کہ اپنے 5 ڈرائیور, 5 گن مین اور 5 رشتہ دار دے کے جا رہا تھا. سوشل میڈیا نے شور ڈالا تو آج ڈراپ کیا گیا ہے. دیکھیں اب میڈیا جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے, اور حالانکہ میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں, نہ مجھے کسی نے کہا, لیکن جب ان کی پارٹی نے یہ استعفیٰ دیا تو میں نے بھی استعفیٰ دیا. ایسی اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ جو چوروں, چکوں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو پلان کر کے ایک ووٹ سے لائی گئی ہو, اور ایک رات میں اس ملک کی قوم پہ 22 کروڑ لوگوں پہ عذاب گھیرا ہو. بالکل عمران خان کا درست فیصلہ ہے جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اندر بیٹھ کر اس کو اپوز کرنا چاہیے. پھر شہباز شریف کو یہ ماننے کی بات کرتے ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, عمران خان اس شو پالش کو, اس پتہ نہیں کیا اس پالش کا نام ہے, اس کو نہیں مانے گا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ نہیں مانے گا. شیخ صاحب یہ اب بائی الیکشن ہے, اب بائی الیکشن ہے, بائی الیکشن میں جائیں گے یا اس سے پہلے لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی؟ یہ میں آپ کو کل شام کو بتا سکتا ہوں ٹیلی فون پہ. آپ کی رائے کیا ہے؟ ابھی تو بائی الیکشن میں یہ جا رہے ہیں, اور بائی الیکشن یہ لڑیں گے, اور بائی الیکشن لڑنا چاہیے. جس قسم کی سیاست نکلے ویسی سیاست کرنی چاہیے. اور لانگ مارچ کے بارے میں کیا کل فیصلہ کرتے ہیں پھر میرے پاس کوئی خبر نہیں. اچھا, ابھی آپ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ, لیکن لانگ مارچ آپ بجٹ کے فوراً بعد دیکھتے ہیں یا تھوڑا لمبا دور؟ میری رائے یہ ہے کہ 15 تاریخ کے بعد جو ہے نا, 15 اور 25 کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. میں اپنی رائے, فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے, جو کرے گی اس پہ پیرا دوں گا. اس سے کیا ہوگا شیخ صاحب اگر یہ 25 جو پی ٹی آئی فیصلہ کرے, میرا مطلب 9-10 تاریخ کو بجٹ آ جائے گا, 5-10 دن میں ساری چیزیں کھل جائیں گی. سو میں جو پی ٹی آئی, جو عمران خان فیصلہ کرے گا وہ پیرا دوں گا, لیکن میں نے وہاں رائے دی ہے کہ 15 تاریخ کے بعد فیصلہ کرے, اور کل بھی میٹنگ میں یہی رائے دوں گا کہ اس کے بعد فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. شیخ صاحب یہاں پر الیکشن جلد یا بدیر ہوں, لیکن اگر کیئر ٹیکر آتا ہے تو لمبا ہوگا یا مختصر ہوگا آپ کے خیال میں؟ کہتے تو ابھی ہیں تھوڑے عرصے میں ہوگا, لیکن کبھی زندگی میں نے یہ نہیں دیکھا کیئر ٹیکر تھوڑا ہوتا ہے. کہتے یہی ہیں کہ سال کے لیے, بعد میں پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے. لیکن الیکشن کے لیے آج اچھی خبر لگی ہوئی ہے تمام فرنٹ پیج اخباروں میں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم ستمبر کو, اللہ آپ کا بھلا, اچھی خبر بھی تو کرے نا عادل بھائی. جتنے آپ سمارٹ ہیں, خوبصورت ہیں, جتنے آپ ہینڈسم ہیں, ہینڈسم خبر سے شروع کریں. اچھا چلیں, اکتوبر میں الیکشن اکتوبر کی اچھی خبر سے شروع کر لیتے ہیں. اکتوبر میں الیکشن اگر ہوں اور انہی حالات میں ہوں جس وقت اس وقت پی ٹی آئی یا جہاں کھڑی ہوئی ہے, تو کیا جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں یا پھر برف پگھلانی ہوگی؟ دیکھو برف تو پگھلانی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھنڈا ہونا چاہیے گرمیوں میں, گرم موسم کوئی اچھا نہیں ہوتا. لیکن عمران خان گھر گھر گھس گیا. جب میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ گھر گھر گھس گیا, تو آپ جیسے سمارٹ آدمی اور ہینڈسم آدمی کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر گھر میں وہ گھس گیا, اور 26 دنوں میں 25 دنوں میں گھس گیا, اور میرے اندازے کے بالکل برخلاف گھس گیا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی گیم بنا دے گا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس یار ہم ویسے ہی, یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے 10 سال لگائیں گے جی, 10 سال لگائیں گے. میں کہتا تھا یار کہاں سے لگاؤ گے تم 10 سال؟ کوئی بے وقوف ترین آدمی تھا جس نے 1.5 سال پہلے یا 1 سال کچھ مہینے پہلے جی, ہم نے تو نہیں سڑکوں پہ جا کے کہا ہمیں کیوں نکالا. جنہوں نے کہا وہ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں, اور جو گھر بیٹھ گیا. اور دنیا میں جلسوں میں کاش آپ ملتان اور فیصل آباد کا جلسہ دیکھتے تو عوام کا سمندر تھا, لوگوں کے جذبات ہیں, لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. جو آدمی پٹرول پمپ پہ جاتا ہے نوزل بعد میں ڈلواتا ہے, گالی پہلے دیتا ہے. لیکن شیخ صاحب آپ اس ملک کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. معاملہ فہمی کے بغیر, معاملات بہتر کیے بغیر الیکشن میں جانے کا عموماً فائدہ ہوتا نہیں. اللہ کرے گا اگر وہ 14 دفعہ گالی دے کے اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں, تو ہم نے کسی کو گالی نہیں دی.
اگر وہ 14 دفعہ قمر جاوید باجوہ کی میں نے فون، اگر آپ میں جرت ہو تو میں ان کی بکواس آپ کو سنا سکتا ہوں، 14 دفعہ لندن سے اور حافظ آباد میں، اور جو بکواس انہوں نے فوج کے بارے میں اور قمر جاوید باجوہ میں حمید گل اپنے جنرل فیض حمید کے بارے میں کی، آپ سنیں۔ اگر وہ شو پالش کو ایک ووٹ سے وہ بنا سکتے ہیں تو ہم نے تو کسی کا باپ نہیں مارا، ہم تو پھر من صلح صفائی کے قائل ہیں۔ شیخ رشید چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے عظیم ہیں، شیخ رشید چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے بہت ہی میرا مطلب ہے جانثار ہیں اور سالمیت سے اس کا تعلق ہے، اور ہمیں اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے چاہیے۔ اگر کوئی اور نہیں کرتا تو میری تو ایک سیٹ کی سیاست ہے سر جی، سو وہ میں ٹھیک کر لوں گا۔ آپ اپنے ٹھیک کر لیں گے۔ میں کاف نے لیگ تو کیا ایک قلم سیاست کر رہی دوات سے لڑنا ہوتا۔ کاف لیگ کیا سیاست کر رہی ہے؟ کاف لیگ کہاں کھڑی ہے؟ وہ دونوں طرف ہے، 5 سیٹوں پر آپ پہلے بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ جی چھوٹی سیٹوں والے جو ہیں وہ پرابلم کر رہے ہیں حکومت کے لیے، وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی سیاست، آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ وہ کس کے ساتھ؟ دیکھیں، میرے چوئی شجاعت کے والد سے اور خواجہ آصف کے والد سے بہت تعلقات تھے، خواجہ صفدر صاحب اور خواجہ چودھری ظہور لائی کے میرے زندگی پہ، اور انہوں نے اس کا مطلب غلط لے لیا کہ شاید میں چندہ لینے والا تھا ان میں سے۔ اور آج میں نے تصویر دیکھی ہے حمزہ کی، اس میں تو حمزہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں گھر، آپ مجھ سے یہ سوال نہ ہی پوچھیں ورنہ وہ کل، میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر ڈیوائیڈ ہو گیا۔ یہ جینونلی ڈیوائیڈ ہو گیا یا میری پولیٹیکل اسٹریٹجی لگتی ہے آپ؟ اسٹریٹجیاں کیا ہوتی ہیں جی؟ آپ کے آگے کیا، اس کیمرے کے آگے کیا اسٹریٹجی ہیں؟ میرے سارے گندے کپڑے اتار کے آپ رکھ دیں گے، سوشل میڈیا کے آگے مجھے ننگا کر کے رکھ دیں گے۔ وہ والا نہیں جو شہباز شریف والے کہتے ہیں کہ کپڑے بیچ دوں گا، انہوں نے کہا کہ پی کے میں صرف کپڑے نہیں اتارے جاتے، اور بھی وہ بہت کچھ اتار دیتے ہیں۔ سر ایک خبر یہ تھی نا کہ شاید وہ اسپیکر رہ جائیں پرویز الہی صاحب اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں، اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں نا، تو اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینونلی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے فیملی، یا پھر پالیٹکس ہے؟ ظاہر ہے ہر بندہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح پاور میں رہیں۔ مشکل سا سوال کر رہے ہیں، میں نے اپنا تجزیہ بتا دیا۔ مجھے تو اگلے الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں حصہ لیتے چلیں، آپ نے آج میری تعریفیں کی ہیں، اس لیے میں اب جو ہے نا اتنا مشکل سوال نہیں پوچھوں گا، لیکن پھر بھی مشکل سوال ضرور پوچھوں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو اب آگے جو مسئلہ ہے سامنے، جو حکومت کے لیے مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں شاید آگے 10 دن نہ صحیح 15 نہ صحیح 40-45 دن ہو جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ خود باہر آ جائیں گے، اس لیے پی ٹی آئی کو آسانی ہوگی لیڈ کرنے میں اس تمام کرائسس کے اندر، یا اگلے 40-45 دن بعد آپ کو لگتا ہے حکومت کو بھی خود یہ لگے گا کہ یہ معاملہ سنبھل نہیں رہا، تو لہٰذا جو ہے وہ ڈائلاگ کیا جائے، جس کا اشارہ کل ہمیں پرسوں ملا بھی شہباز شریف صاحب کے بیان سے؟ میرا خیال ہے تمام ادارے، جب میں کہہ رہا ہوں یہ ادارے کا لفظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سیاسی صورتحال اور دور اندیش لوگ اور ملکی سالمیت پہ ساری نظر رکھنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ اب اس کا حل نکل آئے، اور وہ عمران خان کی سوچ کے قریب ترین حل ہے، سوائے آصف زرداری اور فضل الرحمان کے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ لیکن الٹیمیٹلی پھر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو ٹیکنوکریٹ ہوئے تو وہ کتنی دیر ہوں گے، تو وہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں پنڈی میں، اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، میرے پاس ایگزیکٹ اطلاع تو نہیں، لیکن کیا باتیں ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ بھئی اگر یہ نہ مانے اور حالات بہت خراب ہو گئے اور کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو پھر تھوڑے وقفے سے کوئی وقفہ ڈالا جا سکتا ہے 6 مہینے کا بجائے 90 دن کے الیکشن کے۔ ٹھیک، چلے پی ٹی آئی کی باتیں، اپوزیشن کی باتیں، گورنمنٹ کی اپنی جگہ، ویسے آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کو پرانا تعلق بھی ہے اس بنیاد پہ، آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کے معاملات اس وقت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، گزارے لائق ٹھیک ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جتنی میری خواہش ہے اتنے اچھے نہیں، کچھ نہیں کیا، کیونکہ خان صاحب نے مجھے روک دیا کہ بھئی تم نے اس میں، اب میں عمر کے اس میں 2 طرف کھیل کے دونوں کو ہی خفا نہیں کرنا چاہتا، سو میری کوشش ہوگی کہ میرے درینہ تعلقات ہیں پنڈی سے
اچھے ہی رہیں. میری طرف سے خرابی نہیں ہے, اگر ان کی طرف سے خفگی ہے تو اس کو بھی میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا. لیکن کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس کیس میں نہیں آنا, پرویز خٹک اس کو ڈیل کرے گا, تو پرویز خٹک ہی ڈیل کر رہا ہے. میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایز اے جنٹل مین کہہ رہا ہوں. اوکے ٹھیک, ایک بریک کے بعد جو ہے کچھ مزید بات ہو. ویلکم بیک. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی, پھر اس کے بعد مختلف بیانات آئے, یہ معاملہ آپ کو ٹلتا دکھائی دے رہا ہے یا پھر یہ خطرہ ابھی بھی ہے؟ خان صاحب تو کہتے ہیں, میں نے تو کور کمیٹی میں یہ کہا کہ بھئی یہ کل کرتے ہیں آج کریں, اور کبھی جیل جانے سے جیل سسرال ہے, موت محبوبہ ہے, ہتکڑی زیور ہے, یہ میرا جوانی کا نعرہ ہے. جیل جانے سے ہم 7 سال کاٹ کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی سیاست تو نہیں ختم ہوتی, لیکن لوگوں کا ریاکشن ہوگا. اور ایسی حکومت جو عوام پٹرول کو ترس رہی ہے اور یہ 100 بکرے اسپیشل چارٹر پلینوں پہ بھیج رہے ہیں گفٹوں کے طور پہ, کہ 100 بکروں سے شاید ان کے تعلقات یعنی کہ کیا آپ بات کریں گے؟ اگر عمران خان کو گرفتار کریں گے کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو کچھ عمران خان اس وقت بنا ہے یا جو اس کو مقبولیت ملی ہے, اس میں ان کی سیاسی کم عقلی ذہنی پستی کا 70-80% اس کا دخل ہے. یعنی سیاسی طور پر انہوں نے غلط کارڈز کھیلے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ غلط کارڈ کھیل لے. اگر وہ 6 مہینے انتظار کرتے تو ہمارے لیے بڑی مشکلات تھی. اب وہ بھگتے, اب یہ بھگتے ہیں, یہ سارے کا سارا ہمارا ملبہ بھی ان کی گلے میں پڑ گیا. یہ آپ کا ملبہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا, ہمارے اوپر جو ان کے گلے میں پڑ گیا اور پڑ جائے گا. میں نے بھی آپ کو کہا کہ میں کہوں گا کہ 15 تاریخ تک اور 20 تاریخ تک انتظار کرے. یہ خود جو اتنے خوار ہو رہے ہیں, خود جو اتنے رسوا ہو رہے ہیں, ان کی کیبنٹ کے حالات دیکھیں کہ ابھی تک بلاول فارن آفس نہیں گیا, دوروں پہ لگے ہوئے ہیں. جتنے دورے عمران خان نے 3.5 سال میں کیے ہیں, انہوں نے 50 دنوں میں کیے ہیں. اور یہ آئے اور ابھی تک جس کو بلانا تھا اس کو نہیں بلا سکے, جس کا پاسپورٹ بنوایا اور جس کے لیے جب میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی, عادل عباسی صاحب آپ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ صرف میں وقت سے بہت پہلے کہہ دیتا ہوں. جی وزیر اعظم بن گئے. کہاں ہے نون؟ وہ وزیر صرف نکلی نہیں, وزیر اعظم کہاں ہے نون؟ نہ بٹ وہ کہتے ہیں یہی میں کہتا تھا, وہ کہتے ہیں ہم سب ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں, بلکہ انہوں تو اور پارٹیاں ملا لی, انہوں نے کہا تو اور بھی ساتھ ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ آپ کو یاد ہے نا, کہ وہ مٹکے کی خوشبو کے وہ جو بول کی خوشبو سے اس نے کہا کہ سر جی اقتدار بڑی بے رحم چیز ہے, اقتدار دنیا میں بڑی بے رحم. ویسے آپ کہتے تھے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے ہی خیالات کے ہیں, اب وہ خیالات پہ آ گئے اور آپ خیالات سے ادھر ہو گئے. دیکھیں, میں یہ کہتا تھا کہ وہ میری پارٹی کا آدمی ہے, میری پارٹی نے اس کو سپورٹ کر دی. تو شیخ صاحب یہ ویسے اب اگر اداروں کی طرف سے جو آپ سیاست کی آپ بات کریں, سیاسی جماعتیں اپنا مسئلہ خود کیوں نہیں حل کر پا رہی؟ اداروں کی طرف سے کئی دفعہ کہا گیا, اس قابل ہے ہی کوئی نہیں. آپ لوگوں کے بیانات, عادل صاحب میری بات سنیں, ٹھہر جائیں جناب. پاکستان کی سیاست میں ایک سیاستدان بھی ایسا نہیں ہے جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے چیری بلاسم تک سارے, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے چیری بلاسم تک ایک سیاستدان بھی. اور ولی خان کئی دفعہ مجھ سے خفا ہوتا تھا, مجھے کہتا تھا کئی دفعہ عمران خان صاحب بھی اس فہرست میں شامل ہیں. دیکھیں اب میں آپ کی اتنی تعریف کر چکا ہوں, مجھے مسئلوں میں نا میں ایک اچھا آپ سارے کہہ رہے ہیں تو سارے کہہ رہے ہیں تو پھر سارے ہو گئے نا. میں جرنل تصویر پیش کر رہا ہوں. اچھا کہ پاکستان کی سیاست میں اس دائرے سے باہر کوئی نہیں کھیلا, اور اسی لائن اور لینتھ میں سارے کھیلیں. جب نہیں کھیلتے تو پھر یہ کچھ ہو جاتا ہے. شیخ صاحب بالکل اب لاسٹ 2 منٹس رہ گئے میرے پاس, مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر جب ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں نہ شامل کریں, خود سیاستدان اپنا مسئلہ حل کر لیں, سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ہی اپنے مسئلے کا حل نکال رہے ہیں, اور جو بھی بیانات چاہے آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہوں یا ان کی طرف سے آتے ہوں, اب اس کو وہ ایک طرف ہو کر کہیں کہ جی آپ کر لیں, تو کیا سیاستدانوں کو خود مسئلے کا حل تلاش نہیں کر لینا چاہیے, دور نہیں کر دینا چاہیے خود سے؟ جب سے میں سیاست میں ہوں, 16ویں دفعہ اللہ نے مجھے وزیر بنوایا, 50 سال سے میں پارلیمنٹ میں ہوں,
یہی بات میں سنتا آیا ہوں رضیہ بٹ کا ناول کہ آپ خود فیصلہ کر لیں. کل ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ کسی بندے کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی, ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, پوسٹنگ نہیں ہو سکتی جس وقت تک میرا پاکستان کا سب سے عظیم ادارہ اس کو کلیئر نہیں کرے گا. یہ خاموشی سے بھی کام ہو سکتا تھا نا. میں بھی ویزا جاری کرتا تھا جب تک آئی ایس آئی, آئی بی اور ایف آئی اے کلیئر تھا. ایف آئی اے کو تو میں دبا دیتا تھا کہ نہیں ضرورت اس کی. آئی بی اور آئی ایس آئی کی کلیئرنس نہیں ہوتی تھی, وزیر داخلہ کے طور پہ میں ویزا جاری نہیں کر سکتا تھا, اور ای سی ایل سے میں نہیں نکال سکتا تھا. اس نے نکالا, اس کو بھگتے گا. جب تک کہ دونوں ایجنسیاں نہ کہیں کہ اس کو نکال دو یا اس کو داخل کر دو. اس میں لا منسٹر کے بھی, فروغ نسیم کے فروغ کے بھی دستخط ضروری ہوتے تھے. آپ حقیقت کو تسلیم کریں نا. آپ سوال کر کے خام خواہ اس غریب مسکین کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ مجھے گھیرے میں نے تو شیخ صاحب اتنے سادے سوالات آپ سے آج کیے ہیں, ابھی تو بہت مشکل سوالات اگلے سیشن. شکر ہے معصومانہ نہیں کیے, شکر ہے معصومانہ نہیں. نہیں وہ ہمارے وسیم بادامی صاحب کو ہم نے جو ہے نا اس کے رائٹس دیے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ شیخ رشید احمد صاحب, آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. صورتحال آپ کے سامنے ہے, مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو بھی بجٹ کے بعد کھڑے ہونے ہیں. سیاسی جماعتوں کو خود سے بہت سمجھداری سے فیصلے کرنے ہوں گے, نہ مسائل بڑھتے جائیں گے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.